लाशों के ऊपर लाशों के ढेर लग गए। वहां जो कुआं है, लोग अफरा तफरी में उस कुएं में गिर पड़े। उस कुएं की जो गहराई है, जहां तक पानी नजर आता है, उस वक्त जो थी वो 32 फुट लिखी है कि ऊपर से पानी जहां तक पानी कितना गहरा वो कोई पता नहीं, जो गहराई वो 32 फुट थी। और 32 फुट गहराई से ऊपर लाशें निकालते निकालते लोगों के कंधे छल हो गए थे, कोई जगह नजर नहीं आ रही थी, लाशों से कुआं फटा पड़ा था। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं आज के पॉलिटिशियन से, आज के सियासतदानों से, आज के राजनेताओं से, सियासत और राजनीति हमारा मैदान नहीं है, ना हमें इसकी तलब है, लेकिन कोई शजरे ममनुआ भी नहीं है, कोई मना भी नहीं है, कोई हराम भी नहीं है। अगर कोई आलिम सियासत कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि माँ के पेट में उसे कोई सर्टिफिकेट दे दिया गया कि तू नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद सियासत नहीं है। इससे हट के मैं ये बात अर्ज करता हूँ, क्या कोई उन खून के धब्बों को अलग कर सकता है जो जलियांवाले बाग में गिरे कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सिख का खून है। जो लोग आज अलग करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, जो अलग करते हैं कि जी हिंदू मुसलमान के साथ नहीं बैठ सकता, मुसलमान सिख के साथ नहीं बैठ सकता, सिख हिंदू के साथ नहीं बैठ सकता, वो मुझे ये बतलाएं कि जब जलियांवाला बाग में खून इकट्ठा गिरा है तो वो कौन सी चीज है कि जिससे आप ये फर्क करोगे, जिससे आप ये इम्तियाज करोगे कि ये खून हिंदू का है इसको अलग कर दो, ये मुसलमान का है इसको अलग कर दो। हो सकता है अलग? जी ऊंची आवाज से नहीं हो सकता। परवरदिगार ने खून का रंग एक रखा है कि नहीं? कदो कामत एक रखा है, रंगो रूप में ज्यादा फर्क नहीं किया है, खाने पीने की चीजें एक जैसी रखी हैं। तो आखिर मकसद क्या है किसी का कि जो जिसका काम ही सिर्फ ये रह गया है कि लड़ाए और अपना राज उल्लू सीधा करे। और हम कब तक इस बेअकली का शिकार होते रहेंगे? हम इस बेअकली का शिकार हुए, 7 समंदर पार से आने वालों ने 200 साल तक हमें रगड़ा, हमें क्रश किया। हमारा काबिल नौजवान वो चपरासी भी नहीं बन सकता था, और उनका बेनकम्मा इंसान आके कंपनी का मैनेजर बनता था, आके हमें गुलाम बनाता था। हमारी कीमती चीजें को कोई मूल नहीं, और उनकी बेकार चीजें भी सोने के भाव बिकती थी। अगर यही हाल रहा तो आते टाइम में हिंदुस्तान के लोग गुलाम होंगे और बाहर की कोई ताकत उनके ऊपर हुकूमत करेगी। हो सकता है आपको ये बात एक अजीब लगे, एक गरीब मौलवी की जुबान से आपको ये बात अजीब महसूस हो, लेकिन मैं तारीख के औराक में मुझे ये चीज नजर आती है। अपने अकाबिर की दरख्शदा और चमकती तारीख मुझे बतलाती है कि फिरका वारियत की तरफ जो भी जाएगा, जो मुल्क भी अंधभक्ति की तरफ जाए, चाहे वो मुसलमान कंट्रीज हो। आज देखो मुसलमानों के 58 मुल्क है, करीब 58 मुल्क। उनमें से मैं तुम्हें 2 कंट्रीज को फॉर एग्जांपल देता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया। गौर करो, पिछले 10-20 सालों में उनकी किसी मुल्क के साथ बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। गौर करोगे तुम्हें नजर आएगा, इंडोनेशिया के साथ किसी मुल्क की कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई कि वहां कोई हवाई अटैक हो गए उस मुल्क पर, या उस मुल्क की फौज ने किसी पे की हो, या मलेशिया ने हल्की फुल्की छोटी चीजों को छोड़ो। बल्कि मैं आपको एक और बात कहता हूँ, तैमूर एक छोटी सी जगह है इंडोनेशिया के अंदर, छोटा सा इलाका, वहाँ ईसाई अक्सरियत में थे। सारी दुनिया के ईसाई इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा इस जगह को अलग करो, यहाँ हमारे ईसाई रहते हैं। इंडोनेशिया के लोगों ने मशवरा किया, समझदारी बरती, उन्होंने कहा लड़ाई का क्या फायदा, अगर ये मेजॉरिटी में है यहाँ तो कोई बात नहीं, अलग हो जाओ आप लोग। उनको अलग दे दी, उनको आज़ादी दे दी, लड़ाई की तरफ नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि तैमूर स्टेट अलग होने के बाद आज भी इंडोनेशिया की मोहताज है। नजदीक जो इंडोनेशिया पड़ता है, अनाज वहां से लेने को मजबूर हैं, काम के लिए वहां जाने पर मजबूर हैं, लेकिन लड़ाई की तरफ नहीं गए। जो मुल्क और जिस मुल्क के लोग अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को आपस में लड़ने पर खर्च करेंगे, तुम आपस में लड़ के मर जाओगे, और एक वक्त आएगा कि बाहर की कौमें तुम्हें गुलाम बना लेंगी। हमारा पैगाम कोई ढका छुपा नहीं है, हमारी बात कोई ढकी छुपी नहीं है, हमारी तकरीरें कोई पोशीदा नहीं है, हमारा प्लान या प्रोग्राम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। आप में से बहुत सारे वो लोग जिन्होंने हजरत मौलाना
حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی تقریریں سنی ہیں. ابھی 7-8 مہینے کا عرصہ تو ہوا ہے جو حضرت ہم سے جدا ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوگا کئی جلسوں میں حضرت پانی منگواتے تھے بوتل میں. پانی منگوانے کے بعد اپنے غیر مسلم بھائی کو دیتے تھے. بعض اوقات وہ غیر مسلم سکھ ہوتا تھا, بعض اوقات وہ غیر مسلم ہندو ہوتا تھا, بعض اوقات وہ غیر مسلم دلت بھائی ہوتا تھا. اس کو کہتے تھے تو پی. پہلے اس کو پلاتے تھے اور خود پیتے تھے اور مجمع کے سامنے اعلان کرتے تھے, دیکھو لوگوں میں تمہارا عالم ہوں, اگر اس میں کچھ فرق ہوتا تو میں کیوں ایسا کرتا. ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے. سمجھو اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں انسان بنایا ہے, انسانیت کے لیے بنایا ہے, مانو بنایا ہے, مانوتا کے لیے بنایا ہے. جس مدرسے سے نفرت کی تعلیم ہوگی وہ مٹ جائے گا, جس ملک میں نفرت کی تعلیم ہوگی وہ ختم ہو جائے گا. جس پاٹھشالہ میں یا جس شاخا میں یا جس گراؤنڈ میں یا جس جگہ بھی نفرت کی سپیچ ہوگی, قدرت کا نظام یہ ہے یہ نفرت کی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتی. آخر عقل استعمال ہوتی ہے, آخر لوگ عقل کو استعمال میں لاتے ہیں اور نفرتی لوگوں کو درکنار کر کے تعمیر اور تہذیب کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. آج کے دور میں اگر اس ملک کی سب سے بڑی بھلائی کوئی ہو سکتی ہے, حضرت مولانا نے فرمایا تھا تھوڑی جنگ آزادی کے بارے میں تفصیل سے بات ہو, ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں. اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں مسلمان اگر کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں سے کہوں گا آزادی کی وراثت کو سنبھالنا تمہارا کام ہے. دیکھو اگر مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے 18-19 سال قید کاٹی, کس مقصد کے لیے کاٹی ہے؟ 17 سال کی قید سیف الدین کچلو نے کاٹی, کس مقصد کے لیے کاٹی ہے؟ 3.5 سال مالٹا کی قید شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کاٹی, مقصد کیا تھا؟ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 3.5 سال مالٹا کی جیل میں گزارے. مالٹا ٹھنڈی جگہ ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیے, اٹھ کے تہجدیں پڑھی ہیں. اور آپ کو ایک بات اور بھی بتلاتا ہوں, مالٹا ہی کی وہ دھرتی ہے جہاں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے 10 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے اور آنے والے رمضان میں تراویحوں میں سنایا ہے. کتنے 60-70 سال کے انسان نے اپنے شیخ کو قرآن سنانے کے لیے 10 مہینے پہلے تیاری شروع کر دی, قرآن شریف حفظ کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. تو ہمارے اوپر ابوالکلام آزاد کی زندگی کو دیکھ لیجئے, 18-19 سال سے زیادہ کا عرصہ جیلوں کا بنتا ہے. عطا اللہ شاہ, میں کس کا نام لوں؟ برکت اللہ بھوپالی کی قبر انڈیا میں نہیں ہے, راجہ مہندر پرتاپ کے ساتھ دوسرا نام برکت اللہ بھوپالی کا ہے. اور ایک قبر اور ہے جو مسجد اقصی میں ہے, جو بیت المقدس میں ہے. گول میز کانفرنس پہ میں بیٹھے ہوئے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا انگریز سے کہ میں بات کا دھنی اور پکا ہوں, میرا اخبار کامریڈ انگریزی میں نکلتا ہے اور انگریز اپنی انگریزی صحیح کرنے کے لیے اس کو انڈیا سے منگواتے ہیں. میں وہ محمد علی جوہر ہوں, لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں یا تو مجھ کو آزادی دو کہ تمہارا ملک آزاد ہے, یا اگر آزادی نہیں دیتے تو میں غلام ملک میں مرنا پسند نہیں کروں گا. وصیت فرمائی اگر میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو غلام ملک میں نہ دفنایا جائے. چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی میت کو بیت المقدس پہنچایا گیا, آج وہ بیت المقدس میں دفن ہے. مولانا عبید اللہ سندھی جب حضرت شیخ الہند کے کہنے پر ملکوں پھرے, برطانیہ میں گئے, فرانس میں گئے, افغانستان میں گئے, ہندوستان کے لیے مدد مانگنے کے لیے, ہندوستان کے لوگوں کے لیے کام مانگنے کے لیے, ہندوستان کی جنگ آزادی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جب نکلے ہیں ابھی داڑھی مونچھ آنی شروع ہوئی تھی, جب واپس آئے ہیں داڑھی سفید ہو چکی تھی. جلا وطنیاں برداشت کی, قید و بند برداشت کی, پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے. اس کے بعد بھی تاریخ آپ کے سامنے روشن تاریخ ہے, بہت دور نہیں جاتا. ابھی 3-4 دن پہلے, آج چوتھا ہو سکتا ہے پانچواں نہیں, چوتھا ہو سکتا ہے پانچواں نہیں, سری نگر کے اندر مدبھیڑ ہوئی ہے. کن کے ساتھ؟ علیحدگی پسندوں کے ساتھ. جو انسان شہید ہو رہا ہے اس کا نام مدثر شیخ ہے, آپ نے سنا ہے یوٹیوب کے اوپر. ایک اور شہید ہوتا ہے پولیس کرمچاری, اس کا نام قادری ہے. عجیب بات ہے, ہم اپنے ملک کے لیے, اور کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ دھرتی ہماری ماں ہے, یہ دھرتی ہماری جنم بھومی ہے, کسی کے کہنے پہ ہم اس دھرتی کو نہیں چھوڑ سکتے, نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے. کوئی ہمیں دے کیا دے گا, ہمیں دے کیا سکتا ہے کوئی؟
ہمارے نزدیک سب سے عبادت کی بہترین جگہ حرم پاک ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ حرم شریف کے اندر حاجی ہوتے ہیں ہندوستان کے حاجی، سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی آف ورلڈ۔ مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی پاپولیشن انڈونیشیا کے بعد وہ انڈیا میں ہے، وہ باقی ملکوں میں نہیں ہے۔ مسلمان ہندوستان کے یہ نہ سمجھیں، اور مسلمان کوئی پتاشا بھی نہیں ہے کہ گھل جائے گا، اور مسلمان بیوقوف بھی نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے کسی کے خلاف نفرت دل میں بٹھائے گا۔ نہیں، ہم نے ہمیشہ ہر دور میں ہندو کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے، اس سے چھوٹا اپنے آپ کو سمجھے، اپنے سے چھوٹا سکھ بھائی کو سمجھے، اس سے چھوٹا کرسچن بھائی کو سمجھے۔ کیوں؟ تعداد ان کی چھوٹی ہے، چھوٹے بھائی تو بھائیوں کی طرح رہنے کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حرم پاک میں حاجیوں کا جب قافلہ جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ طواف کے لیے مقدس مقام، پاکیزہ مقام، آپ کسی مسلمان سے پوچھے، کعبہ شریف سے زیادہ افضل اس کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھے، حج سے بڑی اس کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اس حج کے درمیان میں جن لوگوں کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے، وہ یہاں اس بات کی گواہی دیں گے، ہاتھ میں جھنڈا اپنے ملک کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہاتھ اٹھائیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب حاجیوں کا قافلہ انڈیا والوں کا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا کس کا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ حرم کی جگہ میں، پاکیزہ جگہ میں اپنے ملک کا جھنڈا اٹھا کے چلنے سے دنیا کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، اس پیدا کرنے والے کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اس کا حکم ہے، جس دھرتی پہ تم نے جنم لیا ہے اس سے محبت رکھنا تمہارا دین اور ایمان ہے۔ بھول جائے کوئی اتیاچاری، بھول جائے کوئی چلاک آدمی، ہمارا یہ وظیفہ ہے۔ ہم بیمار ہوں تب بھی یہی، صحت مند ہوں تب بھی یہی، مارچو اور کمزور ہو جائیں تب بھی یہی، پہلوان ہوں تب بھی یہی، ساری دنیا سر پہ اٹھا لے تب بھی یہی کہیں گے، اور ساری دنیا خلاف ہو جائے تب بھی یہی کہیں گے، ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ یہی اگلی نسل کو ہمارا یہی پیغام ہے۔ کسی کی بے وقوفی سے ہم چڑھنے والے نہیں ہیں، کسی کی بے تکی باتوں سے ہم غصے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے پروجوں کی قربانیاں لگی ہیں، خون لگا ہے، لہو لگا ہے، محنتیں لگی ہیں، تب جا کے یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ اور آج پہلے سے زیادہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہمارا کرتویہ بن گیا ہے۔ صرف 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلے سے زیادہ کیوں بن گئی ہے ذمہ داری؟ جب مشکل حالات ہوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ یوسف کی ہے، وقت کی تنگی کی بنا پہ اس کی پوری تفسیر نہیں کر پاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بھائیوں نے پوچھا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بھائیوں کو تو یاد آیا کہ ہم نے تو اتیاچار کیا تھا، ہم نے تو ان کے اوپر ان کو دیش نکالا دے دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، بازار میں بیچ دیا تھا، اپنے لحاظ سے دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا تھا، پھر آج تو تخت و تاج کا مالک کیسے بیٹھا ہے؟ اب یوسف جواب دیتے ہیں، انہو، بے شک جو من یتقی، تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر کرے۔ 2 چیزیں ہیں مسلمانوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کا قرآن پوری ہیومنٹی کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، کوئی مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ قرآن ہندو کا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے، قرآن سکھ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے، قرآن کرسچن کا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے، بلکہ قرآن اس کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ کمیونزم میں یقین رکھنے کے لیے بھی ہے، وہ بھی پڑھے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے من یتقی، جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ چیز ہے، برائی ہے آنکھ بند کر لیجئے، برائی ہے ہاتھ روک لیجئے، برائی کا موقع ہے پیروں کو روک لیجئے، برائی سوچنے کی طرف دماغ جا رہا ہے، دماغ کو روک لیجئے۔ میرا نوجوان ساری رات کمنٹ کرتا ہے، ساری رات جواب دیتا ہے، کسی شرارتی نے
غلط تتو نے، غلط انسان نے آپ کو بھڑکانے کے لیے، آپ کو بزی رکھنے کے لیے ایک چیز ڈال دی نفرت کی، ایک چیز ڈال دی شرارت کی، ایک چیز ڈال دی اب میرا نوجوان لگا ہوا ہے، وہ صبح کر دیتا ہے، اس کو کمنٹ پہ کمنٹ کر رہا ہے، جواب پہ جواب دے رہا ہے، صبح اٹھ کے وہ سوچتا ہے میں نے میدان فتح کر لیا، کوئی بات نہیں، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی شریعت یہ کہتی ہے بیٹے اگر تو پڑھنے والا ہے، پڑھائی سے فارغ ہو گیا، ٹائم پہ سو جا، کوئی کچھ کہتا ہے تو اس سے کہنے لگا۔ اگر تو کام پہ لگا ہوا آدمی ہے تو ٹائم پہ سو جا، کوئی کچھ کہتا ہے تو اس سے کہنے لگا۔ تو صبح اپنے کام پہ جا، صبح اپنے اسکول پہ جا، صبح اپنی ملازمت پہ جا، صبح اپنے کاروبار پہ جا، یہ ہے تقوی۔ آواز آ رہی پیچھے تک آپ کو؟ آ رہی انشاءاللہ، 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کوئی گالی دے تم گالی مت دینا، یہ تقوی ہے۔ کوئی شرارت کرے تم شرارت مت کرنا، یہ تقوی ہے۔ کوئی تمہیں بھڑکائے تم اس کے جواب میں ویسی بات مت کہنا، یہ تقوی ہے۔ کوئی امن کو برباد کرنے کی کوشش کرے تم امن قائم کرنے کی کوشش کرو، یہ تقوی ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تم نہ کرو، یہ تقوی ہے۔ کوئی تمہارے اوپر گندگی ڈالے تم اس کو خوشبو پیش کرو، یہ تقوی ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اگلا ارشاد فرمایا اللہ کہ تقوی کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ دھیرج بھی رکھنا ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ صبر بھی اختیار کرنا ہے۔ یا اللہ صبر کیوں؟ فرمایا جب ایسا موقع آئے گا، ہو سکتا ہے تمہارا سامنے والا تمہیں بھڑکانے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، توجہ میری طرف ہے آپ کی۔ فرمایا اس موقع پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ دوسری چیز فرمائی تقوی کے ساتھ ساتھ صبر ہے۔ آج مسلمان نے صبر کھو دیا ہے، میرے وقت آج ہمارے اندر صبر نہیں، اونچی آواز سے نہیں ہے کہ نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہی مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپس میں سفر اٹھا ہے، ٹوٹیوں پہ لگ رہے ہیں، بیت الخلا کے سامنے لگ رہے ہیں، گراؤنڈ میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی تو ایک ہی کلمہ تو تیرا ایک ہی ہے، قرآن تو ایک ہی قرآن ہے، قرآن بھی الگ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ایک ہی ہے، حج بھی ایک ہی جگہ کا، لڑائی کس بات کی؟ اللہ فرماتے صبر نہیں ہے۔ میرا ہندو بھائی آپ اس میں کیوں لڑ رہے بھائی؟ دھرم تو ایک ہی ہے لیکن صبر نہیں ہے۔ میرے دو سکھ بھائی آپ اس میں ختم تھا، دھرم تو آپ کا ایک ہی ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ صبر نہیں ہے۔ چھوٹی باتوں پر صبر ختم ہو گیا۔ صبر جب ختم ہوگا خدا کی قسم نہ پریوار میں امن رہے گا نہ ملک میں امن۔ یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے، من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا فإن اللہ، اس کو انعام ملے گا۔ کیا انعام ہے؟ اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی، وہ جو محنت کرے گا اس کی فصل ضائع نہیں ہوگی، وہ جو کمائی کرے گا اس کی کمائی ضائع نہیں ہوگی، وہ جس کام پہ محنت لگائے گا اللہ تعالیٰ اس محنت کے صدقے میں اس کو وہاں پہنچائے گا۔ جو پڑھنے والا